Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rabia, and on behalf of Afaq online learning platform, I welcome all of you to this video lesson. आज के इस वीडियो लेसन में हम आफाक न्यू सन सीरीज़ मालूमात आमा जमात दोम का पहला यूनिट कवर करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो लेसन की तरफ बढ़ें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो लेसन से तलबा, असातिज़ा और वालिदैन इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आफाक के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मंसूबा बंदी यानी कि प्लानिंग कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आफाक ने हर मज़मून और हर जमात के लिए सालाना कैलेंडर तरतीब दिए हैं। इन सालाना कैलेंडर्स में 3 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। हर टर्म को 2-2 यूनिट्स पे डिवाइड किया जाता है, यानी कि हमारे पास कुल मिला के 6 यूनिट होते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी किताब के तमाम एसएलओज और तमाम कॉन्सेप्ट्स इन 3 टर्म्स में मसावी तौर पर डिवाइड किए जाते हैं, जिसके नतीजे में जब आप तीसरी टर्म मुकम्मल करते हैं तो आप किताब के तमाम कॉन्सेप्ट्स और तमाम एसएलओज बासानी कवर कर चुके होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टर्म के पहले यूनिट में कुल अस्बाक 3 हैं और इसमें 6 हफ़्ते हैं। 5 हफ़्तों को हमने सिर्फ टीचिंग और लर्निंग के लिए मुख्तस किया हुआ है, जबकि छठा हफ़्ता असेसमेंट के लिए मुख्तस किया गया है। सिर्फ यही नहीं, हम आपको एकेडमिक कैलेंडर और सब्जेक्ट वेटेज की बुनियाद पर सजेस्टेड टाइम टेबल भी मुहैया करते हैं। जैसा कि आप इस सजेस्टेड टाइम टेबल में देख सकते हैं कि हमने मालूमात आमा या माशरती उलूम के लिए 3 पीरियड्स मुख्तस किए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इन 3 पीरियड्स को 3 मुख्तलिफ दिनों में कवर करते हैं या फिर एक सिंगल और एक डबल पीरियड की सूरत में 2 दिनों में भी आप इन 3 पीरियड्स को कवर कर सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं? मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर बहुत सारी नई और दिलचस्प चीज़ें सीखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले सबक की जानिब। मैं आपको बताती चलूँ कि टर्म 1 यूनिट 1 का पहला दिन तारुफ़ का दिन होता है। इस दिन तलबा एक दूसरे से अपना तारुफ़ करवाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दिन हम कौन सी सरगर्मियाँ करेंगे। तो इस पहले सबक में आप एक एसएलओ कवर कर सकेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपना तारुफ़ करवा सकें। इस एसएलओ को अचीव करने के लिए तमाम तर गाइडेंस हमने असातिज़ा की रहनुमाई के लिए सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 यानी कि डीएलपी नंबर 1 में मुहैया कर दी है। आइए अब हम बढ़ते हैं तारुफ़ की जानिब। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में आप अपना तारुफ़ अपने क्लास फेलो से करवाएंगे। क्या आप जानते हैं कि तारुफ़ में आपने अपने क्लास फेलोज़ को क्या क्या बताना है? जी, तो आप अपना नाम, अपनी उम्र, अपने वालिदैन के नाम, अपने बहन भाइयों के नाम और तादाद, इसके अलावा अपने स्कूल का नाम और अपने मशागिल यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो आप अपने फ़ारिग वक्त में करना पसंद करते हैं, उसके अलावा आप अपना पसंदीदा रंग, खेल, खुराक, लिबास वगैरह भी अपने हम जमातों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जल्दी से इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए और अपने हम जमातों के साथ ये सब मालूमात शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के सबक नंबर 1 की जानिब। इस सबक में हम आपकी टेक्स्ट बुक का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे और ये टर्म 1 के पहले यूनिट का हिस्सा है और इसे हम पहले और दूसरे हफ्ते के 2 दिनों में कवर करेंगे। जी तो बच्चों, आइए हम सबक नंबर 1 शुरू करते हैं। इस सबक का उन्वान है हमारा वतन और इसमें हम 4 एसएलओज मजमूई तौर पर कवर करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने फ़र्स्ट लेसन की जानिब और इसमें हम मुख्तलिफ तसव्वुरात और सरगर्मियाँ कवर करेंगे। इन एसएलओज़ को कवर करने की तमाम तर मेथडोलॉजी हमने असातिज़ा की रहनुमाई के लिए डीएलपी नंबर 2 यानी सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 में मुहैया कर दी है। आइए अब हम बढ़ते हैं तहरीकी सरगर्मी की जानिब। इस सबक के आगाज़ से पहले आपको एक तहरीकी सरगर्मी करनी है। ये तहरीकी सरगर्मी आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर दी गई है। इस तहरीकी सरगर्मी में सबसे पहले आपने अपने मुल्क का नाम लिखना है। तो मुझे जल्दी से बताइए, हमारे मुल्क का क्या नाम है? पाकिस्तान। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान लिखेंगे
اس کے بعد آپ نے اس دی ہوئی جگہ میں اپنے ملک کا جھنڈا بنانا ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے جھنڈے میں کون سے رنگ ہیں؟ جی بالکل، ہمارے ملک پاکستان کے جھنڈے میں 2 رنگ ہیں، سفید اور سبز۔ بہت اچھے، تو اب جلدی سے جائیے اور یہاں پر جھنڈے کی تصویر بنائیے اور پھر واپس آئیے۔ جی تو پیارے بچوں، کیا آپ نے جھنڈے کی تصویر بنا لی اور کیا آپ نے اس میں رنگ بھی بھرے ہیں؟ بہت خوب، تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 2 کی جانب، جس پر سبق ہمارا وطن کے بارے میں کچھ معلومات دی گئی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان معلومات کو غور سے پڑھیے، اس کے علاوہ دیے گئے میپ کو بہت غور سے دیکھیے۔ اس کے بعد میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی۔ جی تو پیارے بچوں، کیا آپ نے سبق کو غور سے پڑھا اور کیا آپ نے نقشے کو بھی غور سے دیکھا؟ بہت خوب، چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نقشے میں کیا کیا دکھایا گیا ہے۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ۔ ان 4 صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ہمارے ملک کے اہم علاقے ہیں۔ اسلام آباد ہمارے دیس پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ تو پیارے بچوں، اب جب کہ آپ نے نقشے کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سرگرمی کو حل کریں۔ یہ سرگرمی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پہ دی گئی ہے اور اس سرگرمی میں آپ نے پاکستان کے مختلف حصوں کے نام بتانے ہیں، جیسا کہ ان صوبوں کے نام جو کہ ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتائے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان علاقوں کی بھی نشاندہی کر کے ان کے نام خالی جگہوں میں لکھنے ہیں۔ تو جلدی کیجیے، آپ کے پاس اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے 10 منٹ ہیں۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ نے نقشے میں تمام علاقوں کی نشاندہی کر لی ہے؟ کیا آپ نے تمام علاقوں کے نام لکھ لیے ہیں؟ بہت خوب، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان سب میں رنگ بھی بھرے ہوں گے۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اگلی سرگرمیوں اور تصورات کی جانب۔ آج کے اس سبق میں ہم ایک SLO کور کریں گے۔ اس SLO کو کور کرنے کی تمام میتھڈالوجی ہم نے اپنے اساتذہ کو DLP نمبر 3 میں مہیا کر دی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ہماری ٹرم 1 یونٹ 1 کا پہلا ہفتہ ہے اور تیسرا دن ہے۔ پیارے بچوں، تو آج کے سبق میں ہم آپ کی ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر 3، 4، 5 اور 6 کور کریں گے۔ اس صفحے پر آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں، جیسا کہ مختلف صوبوں اور مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں، کیسا کھانا پسند کرتے ہیں اور کس قسم کے میلے اور تہوار مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہر علاقے کی ثقافت کس طرح سے مختلف ہے۔ تو آئیے اس سبق کو غور سے پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے سبق کو غور سے پڑھا ہوگا، تصاویر کو بھی دیکھا ہوگا اور تمام کانسیپٹس کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ تو آئیے اب میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرتی ہوں۔ یہاں پر کچھ تصاویر دی گئی ہیں۔ یہ تصاویر مختلف ثقافتوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تو آئیے اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ ان تصاویر میں کون کون سی ثقافت دکھائی گئی ہیں اور آپ نے مجھے سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے۔ تو پہلی تصویر کی جانب دیکھیے اور مجھے بتائیے یہ کون سی ثقافت کو شو کر رہی ہے؟ جی بالکل، یہ تصویر سندھی ثقافت کی نمائندگی کر رہی ہے۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی جانب۔ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ تصویر کون سی ثقافت کی ہے؟ جی بالکل، یہ ہماری گلگتی بلتستانی ثقافت کی نمائندہ تصویر ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں تیسری تصویر کو۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ تصویر کون سی ثقافت کی ہے؟ جی بالکل، یہ تصویر پنجابی ثقافت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اب آپ باقی 3 تصاویر کو بھی غور سے دیکھیے اور اپنے اساتذہ کو بتائیے کہ ان تصاویر میں کون سی ثقافت کی نمائندگی کی گئی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پاکستان کے مختلف علاقوں اور ان کی ثقافت کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ تو آئیے اب ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ آپ کے بک کے پیج نمبر 7 پر ایک سرگرمی دی گئی ہے۔ اس سرگرمی میں آپ نے پاکستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں کے بارے میں معلومات لکھنی ہے۔ صوبوں یا علاقوں کے نام اس کالم میں دیے گئے ہیں۔ دوسرے، تیسرے اور چوتھے کالم میں آپ نے ان صوبوں یا علاقوں کے دارالحکومت کے نام،
تہواروں کے نام اور پکوان کے نام لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس سرگرمی کو حل کیجئے اور 5 منٹ کے اندر اندر واپس آئیے۔ جی تو پیارے بچوں، کیا آپ نے سرگرمی مکمل کر لی؟ ویری گڈ۔ اور کیا آپ نے اسے اپنے اساتذہ سے چیک کروایا؟ بہت خوب۔ تو آئیے اب ہم ورک شیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس ورک شیٹ میں آپ نے پاکستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں مزید معلومات لکھنی ہیں، جیسے کہ ان کے پکوان کیا ہیں، ان کی زبانیں کون کون سی ہیں، وہ کون سے لباس پہننا پسند کرتے ہیں اور کون سے میلے اور تہوار مناتے ہیں۔ تو جلدی سے اس ورک شیٹ کو حل کیجیے۔ آئیے پڑھتے ہیں مزید تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں آپ ایک SLO کور کریں گے، اور اس SLO کو کور کرنے کے نتیجے میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کے صوبوں اور علاقوں کے نام بتا سکیں۔ میں اساتذہ اکرام کو یہ بات بتاتی چلوں کہ اس SLO کو اچیو کرنے کی تمام تر میتھڈالوجی ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے سب کی منصوبہ بندی نمبر 1 میں مہیا کر دی ہے۔ یاد رہے کہ یہ DLP نمبر 1 ٹرم 1 کے یونٹ 1 کے دوسرے ہفتے کا حصہ ہے۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ آج کے سبق میں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کور کریں گے۔ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 9 پر ایک سرگرمی دی گئی ہے جس میں کچھ انسٹرکشنز ہیں جنہیں فالو کرتے ہوئے آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ انسٹرکشنز کیا ہیں۔ پاکستان کے صوبوں اور علاقوں کے پکوان، لباس اور تہواروں کی تصویریں اکٹھی کریں۔ انہیں چارٹ پر چسپاں کر کے اپنے ساتھیوں کو دکھائیے۔ آپ یہ چارٹ اپنی کلاس میں آویزاں بھی کر سکتے ہیں۔ تو جلدی سے جائیے، یہ تصویریں اکٹھی کریں، ایک چارٹ بنائیں اور اپنے دوستوں کو دکھائیے۔ جی تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 7 پڑھیں گے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر کچھ معلومات ہمارے قومی جھنڈے کے بارے میں دی گئی ہیں۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور تمام تر معلومات کو غور سے پڑھیے۔ اس معلومات کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو مزید سرگرمیاں اسی موضوع کے بارے میں دوں گی۔ تو جلدی سے ان معلومات کو پڑھیے اور 5 منٹ کے اندر واپس آئیے۔ جی تو بچوں، کیا آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 اچھے سے پڑھ لیا ہے؟ بہت خوب۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے اساتذہ یا اپنے والدین کی رہنمائی بھی حاصل کی ہوگی۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں ورک شیٹ کی جانب۔ اس ورک شیٹ میں ہمارے پاکستان کے پیارے جھنڈے کی تصویر دی گئی ہے اور آپ کو اس تصویر میں رنگ بھرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، پچھلے حصے میں ہم نے آپ کی کتاب کا سبق نمبر 1 کمپلیٹ کر لیا۔ اب ہم بڑھیں گے سبق نمبر 2 کی جانب۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سبق نمبر 2 میں کیا کیا شامل ہے۔ جی تو بچوں، سبق نمبر 2 میں ہم آپ کی کتاب کا یونٹ نمبر 2 کور کریں گے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ٹرم 1 کے یونٹ 1 کا حصہ ہے۔ آئیے سبق نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کا عنوان ہے دیہات اور شہر۔ اس سبق میں ہم مجموعی طور پر 5 SLOs کور کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ اس سبق میں ہم 3 SLOs کو کور کریں گے۔ یہ SLOs دیہات اور شہروں کے بارے میں ہیں۔ ان SLOs کو کور کرنے کی مکمل میتھڈالوجی ہم نے اساتذہ کی رہنمائی کے لیے DLP نمبر 3 میں دی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ آج کے لیسن میں آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 10 کور کریں گے۔ صفحہ نمبر 10 کھولیے، آپ کو وہاں پر ایک تحریکی سرگرمی نظر آئے گی۔ اس سرگرمی میں آپ کو 2 تصاویر دی گئی ہیں۔ ان تصاویر کو غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اب آپ ان دونوں تصاویر کے بارے میں معلومات دی گئی جگہ پر لکھیے۔ پیارے بچوں، تو کیا آپ نے ان تصاویر کو غور سے دیکھ کر ان کے بارے میں معلومات لکھ لی ہے؟ بہت خوب۔ تو بچوں، ان تصاویر میں سے ایک میں شہری زندگی جبکہ دوسری میں دیہاتی زندگی کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اب ہم بڑھیں گے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 کی جانب۔ اس صفحہ پر آپ کو دیہات اور شہر کے بارے میں کچھ معلومات دی گئی ہیں۔ اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں اس سبق کو غور سے پڑھیے
تصاویر کو بھی غور سے دیکھیے اور پھر واپس آئیے کیونکہ میں اس سے متعلق آپ کو کچھ سرگرمیاں دوں گی۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے دیہات اور شہر کے بارے میں اپنا لیسن غور سے پڑھ لیا ہے؟ آئیے اب ہم دیہات اور شہر کے بارے میں کچھ خصوصیات پر غور کرتے ہیں۔ دیہات کو ہم گاؤں بھی کہتے ہیں اور ہمارے ملک کے زیادہ تر لوگ گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ دیہات میں سڑکیں اور مکانات زیادہ تر کچے ہوتے ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا صاف ستھری اور آلودگی سے پاک ہوتی ہے۔ ہر طرف سبزہ اور ہریالی نظر آتی ہے۔ دیہی زندگی میں سہولیات کم ہوتی ہیں۔ اسکول اور کالج بہت کم ہوتے ہیں۔ یہاں دکانوں، ہسپتالوں، کالجوں کی کمی کے باعث بہت سے لوگ خریداری، بہتر علاج اور اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر جاتے ہیں۔ دیہات میں لوگ زیادہ تر زراعت کے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں، یعنی وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہاں لوگ مختلف کام کرتے ہیں، مثلاً استاد، ترکھان، موچی، درزی، قصاب وغیرہ۔ شہر میں بھی لوگ یہ پیشے اختیار کرتے ہیں۔ اب جب کہ آپ نے دیہی زندگی کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کر لی ہیں تو اب ہم یہ ورک شیٹ حل کریں گے۔ اس ورک شیٹ میں آپ دیہاتی زندگی کے بارے میں مختلف تصاویر جمع کر کے چسپاں کریں گے۔ آپ کو دیہی زندگی سے متعلق عمارتوں کی تصویر جمع کرنی ہے۔ اس کے علاوہ دیہات میں لوگوں کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے بھی کوئی تصویر جمع کریں۔ اس کے علاوہ دیہات میں کون سے ذرائع آمد و رفت استعمال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک تصویر آپ نے یہاں پر چسپاں کرنی ہے۔ آخری تصویر جو آپ کو چاہیے وہ ان پیشوں کی عکاسی کرتی ہو جو کہ دیہات میں لوگ اختیار کرتے ہیں۔ یہ تمام تصاویر یہاں پہ چسپاں کیجیے اور اس کے علاوہ ایک ایک جملہ ان تمام کے بارے میں لکھیے۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں مزید تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ اس سبق میں ہم 3 SLOs کور کریں گے۔ اس SLO کو کور کرنے کے نتیجے میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ شہر کی اہم خصوصیات کی نشاندہی کر سکیں، دیہی اور شہری زندگی کا موازنہ کر سکیں اور دیہات یا شہر کے لوگوں کی چند مشترک پیشوں اور روزگار کی شناخت کر سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، ہم نے ان SLOs کو کور کرنے کی کمپلیٹ میتھڈالوجی آپ کو DLP نمبر 1 یعنی کہ سب کی منصوبہ بندی نمبر 1 میں مہیا کی ہے۔ یاد رہے یہ ہمارے ٹرم 1 کے پہلے یونٹ کا تیسرا ہفتہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی بک کے پیج نمبر 12 کی جانب۔ آپ کے بک کے صفحہ نمبر 12 پر شہری زندگی کے بارے میں کافی معلومات دی گئی ہیں، جیسا کہ وہاں پر لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر کون کون سی سہولیات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ وہاں ذرائع آمد و رفت کیسے ہوتے ہیں اور لوگ کون سے پیشے اختیار کرتے ہیں۔ تو جلدی سے اس صفحے کو پڑھیے، اپنے اساتذہ کی مدد حاصل کیجیے اور پھر واپس آئیے۔ اس کے بارے میں سرگرمیاں میں اس کے بعد کرواؤں گی۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ نے صفحہ نمبر 12 کو غور سے پڑھا تھا؟ بہت خوب۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو شہر کی مختلف خصوصیات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے ہم ان خصوصیات کو ریویو کرتے ہیں۔ شہر میں سہولیات زیادہ ہوتی ہیں، یعنی دیہات کی نسبت شہروں میں زیادہ سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ شہروں میں اونچی اونچی عمارتیں، پکے گھر، سڑکیں اور دفاتر ہوتے ہیں۔ شہروں میں ایئرپورٹس بھی ہوتے ہیں، ہسپتال، عجائب گھر، پارک اور ہوٹل وغیرہ کی سہولیات بھی میسر ہوتی ہیں۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بھی شہروں میں ہوتی ہیں۔ لوگ خریداری کے لیے بڑی بڑی دکانوں، مارکیٹوں اور شاپنگ مال میں جاتے ہیں۔ شہروں میں بہت سے کلینک، ڈسپنسریاں اور ہسپتال ہوتے ہیں۔ شہروں میں صاف پانی، بجلی اور گیس جیسی سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب چونکہ آپ شہری زندگی کی خصوصیات کے بارے میں کافی کچھ جان چکے ہیں تو آئیے مل کر ایک ورک شیٹ حل کرتے ہیں۔ اس ورک شیٹ میں آپ نے شہری زندگی کے بارے میں مختلف تصاویر جمع کرنی ہے اور ہر تصویر کے بارے میں ایک ایک جملہ بھی لکھنا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے یہاں پر شہر میں موجود عمارتوں کی تصویر لگانی ہے، وہاں پر موجود رہن سہن کی عکاسی کرتی ہوئی ایک تصویر بھی آپ نے چسپاں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں جو ذرائع آمد و رفت استعمال ہوتے ہیں ان کی ایک تصویر یہاں پر آپ نے لگانی ہے، اور شہر میں جو پیشے اختیار کیے جاتے ہیں ان پیشوں کی عکاسی کرتے ہوئے ایک تصویر آپ نے یہاں پر لگانی ہے۔ ان تمام تصاویر کے بارے میں ایک ایک جملہ آپ نے دی ہوئی جگہوں پر لکھنا ہے۔
آئیے بڑھتے ہیں مزید تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ اس سبق میں آپ 3 SLOs کور کریں گے۔ ان 3 SLOs کو کور کرنے کی مکمل میتھڈالوجی ہم نے اساتذہ اکرام کو DLP نمبر 2 میں پرووائڈ کی ہے۔ یہ ٹرم 1 کے یونٹ 1 کا تیسرا ہفتہ ہے۔ پیارے بچوں، اس پیریڈ کے آغاز میں آپ صفحہ نمبر 13 پر موجود ایک سرگرمی حل کریں گے۔ اس سرگرمی میں سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں آپ کا گاؤں یا شہر جہاں بھی آپ رہتے ہیں آج سے 10 سال بعد کیسا نظر آئے گا۔ اس بارے میں آپ چند سطریں بھی لکھ سکتے ہیں یا تصویر بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے شہر یا گاؤں میں کون کون سی سہولتیں چاہتے ہیں، ان سہولتوں کی بھی ایک فہرست بنائیں۔ یہاں پر ہم نے کچھ سپیس دی ہے۔ اس سپیس میں آپ یا تو اپنے شہر یا گاؤں کے بارے میں چند سطریں لکھیں گے کہ وہ آج سے 10 سال بعد کیسا نظر آئے گا، یا آپ ایک تصویر بنائیں گے یہ دکھانے کے لیے کہ آج سے 10 سال بعد وہ کیسا دکھائی دے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹیبل بھی آپ کو مہیا کیا ہے۔ اس ٹیبل میں آپ نے وہ سہولتیں لکھنی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں یا آپ کے شہر میں مہیا کی جائے۔ تو جلدی سے اس ورک شیٹ کو حل کیجیے اور 10 منٹ بعد واپس آئیے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ نے اپنے شہر یا دیہات کے مستقبل کے بارے میں سوچا؟ کیا آپ نے سوچا کہ وہ کون سی سہولیات ہیں جو آپ کے شہر یا گاؤں میں مہیا ہونی چاہیے؟ اور کیا آپ نے سرگرمی حل کر لی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے اساتذہ یا اپنے والدین کی مدد بھی حاصل کی ہوگی۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی جانب۔ اس سرگرمی میں آپ نے ایک ماڈل بنانا ہے۔ اس ماڈل میں آپ دیہات اور شہر دونوں کی زندگی کی عکاسی کریں گے۔ اس کے لیے آپ مختلف میٹیریلز کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ چارٹ پیپرز، کلرز، کریونز۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو شہری زندگی اور دیہاتی زندگی میں سے کسی ایک جگہ رہنے کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ اب جب کہ آپ نے شہری زندگی اور دیہاتی زندگی کے بارے میں کافی معلومات جمع کر لی ہے تو میرے خیال میں اس کا جواب دینا آپ کے لیے کافی آسان ہوگا۔ آئیے اسی بارے میں ایک سرگرمی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پہ کرتے ہیں۔ اس سرگرمی میں آپ کو یہ لکھنا ہے کہ آپ کہاں رہنا پسند کریں گے اور اس کی وجوہات بھی لکھنی ہیں۔ کچھ الفاظ ہم نے آپ کو مہیا کیے ہیں یہاں پر، جبکہ باقی آپ کو خالی جگہ پر کرنی ہے۔ آئیے ہم کچھ حصہ مل کر کرتے ہیں۔ میں شہر میں رہنے کا انتخاب کروں گی کیونکہ آگے آپ نے اپنی وجہ لکھنی ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں گاؤں میں رہنے کا انتخاب کروں گا کیونکہ، اور آگے اس کی وجوہات لکھیے۔ بچوں، کیا آپ کو اپنے والدین کے ساتھ کسی اور شہر یا دیہات جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ اگر ہاں تو جب بھی آپ دوسرے شہر یا دیہات جائیں تو آپ کو چاہیے کہ وہاں کی زندگی کا اچھے سے مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ وہاں کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اب جب بھی آپ اپنے والدین کے ساتھ کسی اور شہر یا گاؤں جائیں تو غور سے دیکھیے گا کہ وہاں کا رہن سہن کیسا ہے اور واپس آ کر اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ معلومات شیئر کیجیے۔ آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم نے آفاق نیو سن سیریز معلومات عامہ گریڈ 2 کا پہلا یونٹ کور کیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس یونٹ کے تمام کانسیپٹس آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ہم نے اس یونٹ کا چوتھا ہفتہ کور کر لیا ہے۔ 5ویں ہفتے میں آپ ان سب کانسیپٹس کو ریوائز کریں گے اور چھٹے ہفتے میں آپ کی اسیسمنٹس ہوں گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کانسیپٹس کو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ اب میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔